Audio Jungle. Audio Jungle. तो जैसा मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे सकूत ढाका के ऊपर। बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान की तारीख का, एक ऐसा सियासी मिसहैप है कि जिससे जितना सबक सीखा जाए कम है। पाकिस्तान की जमहूरियत के इर्तका और सियासी इर्तका में ये बहुत बड़ा सबक है हर पाकिस्तानी के लिए। और ये वाकया कैसे वकूअ पज़ीर हुआ, इसके तारीखी, समाजी, सियासी मुहर्रकात क्या थे, ये अनफोल्ड कैसे हुआ और फिर इसके नताइज क्या निकले, इन सब के ऊपर हम अली भाई से बात करेंगे। अली भाई, मैं आपसे बात शुरू करता हूँ। पहले आप जरा कुछ हमें बंगालियों के बारे में बताएं कि ये कौन लोग हैं, इनका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, इनकी पाकिस्तान बनते वक्त इनकी जो सियासी बसीरत थी वो कैसी थी, और फिर हम आगे बात को लेकर चलेंगे। तो जी भैया, आप तैयार हैं? जी, मैं सबसे पहले तो ये बात करूं कि 16 दिसंबर 2021, 16 दिसंबर 2021 को ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन के 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। यानी 50 साल हो गए मशरकी बंगाल, मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से जुदा हुए। और ये कोई मामूली वाकया नहीं है, और इस वाकये को समझने के लिए आपको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की कंप्लीट सर्जरी करनी पड़ेगी। और उससे पहले के जो बंगाल के हालात हैं, बंगाल की जो एक अवाम की जो सियासी बसीरत थी वो, और जो बंगाल का जो पार्टीशन थी, बंगाल की पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान क्रिएशन में उनका कंट्रीब्यूशन था, वो सब समझने की जरूरत है। ये जो बंगाल है, ईस्ट बंगाल, इसके जो लोग हैं, इनका जो सियासी शऊर है और इनकी जो एजुकेशन है, एक पॉलिटिकल विजडम, वो पंजाब सूबा सरहद उस जमाने का, सिंध या बलूचिस्तान के लोगों से कहीं ज्यादा थी। उसकी टेक्निकल वजह ये है कि बंगालियों ने 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी जो है वो की है, एज कंपेयर टू पंजाबी एंड पश्तून और सिंधी एंड बलोच। ठीक है। 1757 में जंग पलासी के बाद बंगाली जो हैं वो अंग्रेजों के जेर तसल्लुत आए हैं। और 1799 में आखिरी जो शेर मैसूर सुल्तान टीपू के बाद मुकम्मल तौर पे वो इलाका अंग्रेजों के जेर कंट्रोल आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो वहां पे उनका रूल हो गया। पंजाब का फिनोमेना डिफरेंट था। पंजाब में अंग्रेजों ने सिखों से हुकूमत ली और पंजाबियों पे अपना राज कायम किया। जो पंजाबी मुसलमान थे वो अंग्रेजों को निजात दहिंदा समझते थे। इनके नजदीक अंग्रेज जो थे उनके मोहसन थे, और ये समझते थे कि सिखों की हुकूमत जो थी वो हम पे बहुत बड़ा जुल्म था, और अंग्रेजों को अपने लिए निजात दहिंदा समझते थे। इसी तरह जो पश्तून थे या बलोच या सिंधी, उनके लिए भी अंग्रेजों के साथ डील करना कोई इशू नहीं था। जबकि बंगालियों का फिनोमेना डिफरेंट था। वो अंग्रेजों को गासिब समझते थे, क्योंकि उनकी हुकूमत छीन के उनके ऊपर अंग्रेज वारिद हुए। ये नुक्ता है, ये पॉइंट है बड़ा जबरदस्त, जिसके नतीजे में बंगालियों में एक जो तड़प थी आज़ादी की और जो पॉलिटिकल सेंस थी वो बाकी लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा थी। इसका हम एक नमूना देखते हैं 1905 में, कि 1905 में जब तकसीम बंगाल हुई, लॉर्ड किर्जन का जमाना था और ढाका और कलकत्ता में कशमकश जारी रहती थी ज़राए की तकसीम के लिए मुआशी मामलात में, क्योंकि कलकत्ता ज़्यादा अमीर लोगों का इलाका था, सारी तिजारत वहाँ पे थी, जबकि उसके मुकाबले में चटाकांग और ढाका ये यहाँ पे मुआशी सरगर्मियाँ इतनी नहीं थी। और वैसे भी बहुत बड़ा सूबा था, और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता था अपने पूरे मुद्दत मुलाजमत में 5 साल के दौर में, उसके पास
اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک مرتبہ بھی ان علاقوں کا دورہ کر سکے. اس لیے بنگال کی جو موومنٹ چلی ہے 1905 میں، اس کے نتیجے میں تقسیم ہوئی. اس سے پہلے ایک صاحب تھے سر چارلس گرانٹ، انہوں نے 1853 میں بھی یہ پرپوز کیا تھا کہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن عملی طور پہ 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی. تقسیم بنگال کا جو سب سے زیادہ احتجاج تھا وہ اس کی تقسیم کے خلاف ظاہر ہے کلکتہ کے لوگوں نے کیا، وہاں کے جو ہندو تھے انہوں نے کیا، اور انہوں نے برطانیہ پہ بہت زور ڈالا، جس کے نتیجے میں جارج پنجم جو تھے انہوں نے 1911 میں بنگال کی جو تقسیم تھی اس کو نال اینڈ وائڈ قرار دے دیا، کیونکہ ہندوؤں نے بدیشی تحریک چلا دی تھی وہاں پہ، اس کو کینسل کیا جائے، اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے 1911 میں اس تقسیم کو کینسل کر دیا. اب یہ جتنے معاملات تھے اس کے نتیجے میں بنگالی جو تھے وہاں پہ جو ایک مڈل کلاس پیدا ہو چکی تھی، ان لوگوں میں سیاسی شعور ڈیفینیٹلی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ پیدا ہوا، حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا شعور ان میں پیدا ہوا، اور ان لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی انڈیپینڈنس کے لیے موومنٹ چلائی اور چیلنجز جو تھے وہ فیس کیے. جی میں کچھ بنگالیوں کے بیک گراؤنڈ میں یہ ایڈ کروں گا. 3 باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. جی پہلی بات تو یہ کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو رول تھا وہ بنگال سے شروع ہوتا ہے، جیسے آپ نے بتایا 1757 میں پلاسی کے بعد انہوں نے وہاں رول کیا. تو جو سیاسی ادارے انہوں نے وہاں قائم کیے ان میں سب سے پہلا جو جس کا میں سمجھتا بڑا امپورٹنٹ رول ہے بنگالیوں کو تعلیم یافتہ اور ان کی سیاست بصیرت اجاگر کرنے میں، وہ کلکتہ یونیورسٹی میرے ذہن میں آ رہی ہے. میرا خیال ہے کلکتہ یونیورسٹی بر صغیر کی پہلی یونیورسٹی تھی جو انگریزوں نے بنائی، حتیٰ کہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور جب بنا ہے تو اس وقت پنجاب یونیورسٹی نہیں تھی، اس کی افیلیشن کلکتہ یونیورسٹی سے تھی، اور گورنمنٹ کالج کے جو پہلے چند سالوں کے ایگزام ہیں وہ کلکتہ یونیورسٹی کے انڈر ہوئے تھے، اس کی ڈگری کلکتہ یونیورسٹی سے آئی تھی. تو ایک یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب باقی بر صغیر کے لوگ ابھی جدید علوم سے آشنا نہیں تھے اس وقت بنگالی ہونا شروع ہو گئے تھے. دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سب جو جوڈیشل سسٹم کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے بر صغیر میں وہ بھی بنگال سے شروع ہوئی ہے. انگریزوں نے آ کے یہاں پہ کرمنل کورٹ اور دیوانی کورٹس وہ الگ الگ بنائی، وہ بھی ایک اس کے پھر مجسٹریٹ ہوتے تھے، پھر وکیل ہوتے تھے، پورا وہ ایک سسٹم تھا. تو اس سے بھی ایک جو جوڈیشل سینس یا انصاف کا جو حق اور انصاف کی جو سینس ہے اس کو ایک اپ گریڈیشن ملی، وہ بھی بنگال سے شروع ہوئی. تیسری ایک اور بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ بر صغیر کا پہلا نوبل پرائز رابندر ناتھ ٹیگور کو ملا تھا. آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ پہلا تھا یا نہیں تھا، لیکن ادب کے حوالے سے ادب کا. اور بنگالی بہت رچ زبان، بہت مطلب اس کی ایپکس ہیں اس کے اندر تہذیب، اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنی تاریخ. بنگالیوں کی اپنی تاریخ کے بارے میں ویسی صورتحال نہیں تھی جیسی کہ پنجاب میں تھی. اور تو یہ مطلب یہ وہ 3 فیکٹر میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو ایک بہت اسٹرانگ بنگالی نیشنلزم کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بالکل. اچھا علی بھائی آگے چلتے ہیں. تو قیام پاکستان سے بات شروع کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ قیام پاکستان سے کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو بنگالیوں کے اندر ایک سیپریسٹ سوچ جو تھی وہ جڑ پکڑنے لگی. جی لی بھائی. دیکھیں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ بنگالی نیشنلزم جو تھا اس کو اولین فوقیت حاصل تھی بنگالی قوم میں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں متعدد بار جو مشرقی اور مغربی بنگال کی لیڈرشپ ہے انہوں نے کئی بار گریٹر بنگال کی بھی بات کی ہے، اور ابھی تک ہوتی ہے یہ بات.
اور آج بھی کلکتہ اور ڈھاکہ میں کوئی سرحد نہیں قائم، اور ایزیلی لوگ لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے کے ملک آتے جاتے ہیں. یہ تو ہر بات کی باتیں ہیں. یہ بھی بات طے ہے کہ جو پاکستان بننے کی موومنٹ ہے اور جو پاکستان بننے کا جو عمل ہے، اور اس میں جس پارٹی نے سب سے اہم کردار ادا کیا وہ تھی پاکستان مسلم لیگ. اور پاکستان مسلم لیگ کا قیام آپ سب کو پتہ ہے، ڈھاکہ میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور شیر بنگال مولوی اے کے فضل حق اس کے روح رواں میں سے بنگالی جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں پرانے، وہ سارے مسلم لیگ کے روح رواں تھے، اس کے فاؤنڈر ممبرز میں سے تھے. اور ہم نے پچھلے پروگرام میں جس میں ہم نے پارٹیشن آف پنجاب ڈسکس کی ہے، اس میں ہم نے پنجاب کا رول بڑا کلیئرلی ڈسکس کیا ہے کہ پنجابی ایلیٹ جو تھی وہ تو ساری انگریز کی وفادار تھی، اور اسی طرح پشتون جو تھے یہ سارے کانگریس میں اکثریت ان کی شامل تھی، جبکہ جو مسلم لیگ کے ڈائی ہارڈ کارکن تھے اور جو لیڈر تھے ان کی اکثریت جو تھی وہ مشرقی بنگال میں سے تھی. اور حسین شہید سہروردی جو اس زمانے میں چیف منسٹر تھے، اگر وہ وقت پر لیگ کا ساتھ نہ دیتے، ایجیٹیشن نہ چلاتے، تو ایسٹ پاکستان میں سے بھی مسلم لیگ اور سیپریشن کے حق میں کبھی بھی ووٹ نہ ملتے. ہم دیکھتے ہیں کہ 47 تقسیم ہو جاتی ہے، اور بنگلہ دیش، میں بار بار بنگلہ دیش کہہ رہا ہوں، تب تو وہ مشرقی پاکستان تھا. مشرقی پاکستان پر ہماری زبان پہ نہیں چڑھتا کیونکہ یہ تو اب قصہ پرینہ ہو چکا. تو مشرقی بنگال یا بنگلہ دیش جو ہے آج کا، جب میں بنگلہ دیش کہوں تو یہ اس زمانے کا مشرقی بنگال ہی ہوگا. تو بنگلہ دیش پھر 71 سے آن ورڈ. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش تھا اس زمانے کا، یا جو مشرقی بنگال تھا، انہوں نے جس طریقے سے موومنٹ چلائی، اور اس صوبے کا رقبہ جو تھا وہ تقریباً 56,000 اسکوائر کلومیٹر تھا، 56,000 مربع کلومیٹر. جبکہ جو صوبہ سندھ ہے جو پاکستان کا ایک چھوٹا صوبہ ہے، اس کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً 55,000 مربع کلومیٹر ہے. اور اس 56,000 مربع کلومیٹر میں اس زمانے میں 6.5-7 کروڑ کے 6.5 کروڑ کے قریب آبادی تھی لوگوں کی، اور اس میں سے 1.5 کروڑ کے قریب ہندو تھے، جو میرے نزدیک ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ہندوؤں کی وہاں موجودگی جو تھی وہ اس نے اس سوسائٹی کو کسی حد تک سیکولر رکھا. اور اس کی بنیاد پھر ہم دیکھتے ہیں بعد میں جب عوامی مسلم لیگ بنی، پھر وہ بعد میں مسلم ہٹا کے انہوں نے عوامی لیگ بنا دیا، کیونکہ وہ اس کی ایک سیکولر شناخت جو تھی وہ برقرار رکھنا چاہتے تھے. اینی وے، جب پاکستان بن جاتا ہے 47 اگست میں پارٹیشن ہو جاتی ہے، تو پاکستان چونکہ اس کی وہ مارز وجود میں آ گیا. اب کوئی سٹرکچرل آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. 35 کا جو ایکٹ تھا اس میں امینڈمنٹ کر کے تھوڑی بہت کام چلایا گیا. اب بات چل رہی تھی کہ آئندہ کس آئین اور کس ضابطے کے تحت ان دو ممالک کو یا دو علاقوں کو چلایا جائے گا. اب ایسٹ پاکستان جو تھا، اس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو بات تھی، جو کہ دنیا میں کسی اور جگہ ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، وہ یہ تھی کہ اس کا جیوگرافی. فرسٹ آف آل، یہ دنیا میں سب سے پہلا سب سے بڑا اسلامی کنٹری، اسلامی ملک تھا اس زمانے میں، آبادی کے لحاظ سے بھی اور اپنے رقبے کے بھی لحاظ سے. یعنی اس زمانے میں اس سے بڑا اسلامی کنٹری کوئی بھی نہیں تھا. یہ پہلا اور آخری اسلامی کنٹری تھا جس کا یہ سائز تھا. اور بیڈ لگ یہ تھی کہ دونوں کے درمیان ایک 1600 کلومیٹر کا ایک کوریڈور تھا، ایک راستہ تھا جو کہ انڈین ٹیریٹری تھی. اور انڈینز جو تھے وہ آپ ان کے جو تھے وہ محتاج تھے کہ اگر آپ کو ایئر سپیس اپنی استعمال کرنے دیں تو آپ کے جہاز وہاں جاتے ہیں، ادروائز آپ کے پاس کوئی زمینی راستہ نہیں تھا، یا آپ کے پاس بحری راستہ تھا، آپ کی کوئی خشکی سے ان تک رسائی نہیں تھی. پھر ان کا جو کلچر تھا وہ ظاہر ہے ایک بالکل ڈیفرنٹ زبان، بالکل ڈیفرنٹ ڈفرینسز تھے، لیکن جو بنیاد تھی وہ
وہی دو قومی نظریہ، اور دو قومی نظریہ بیسڈ آن اسلامائزیشن اور اسلامک فنڈامنٹلز جو تھے اس کی بنیاد پہ دو قومی نظریہ تھا. اور ادھر کے مسلمان اور ادھر کے مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ ہندو غاصب ہے، انگریز غاصب ہے، اور ان سے نکل کے ہم اپنے حقوق کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بیٹر مستقبل فیوچر جو ہے وہ ہم اپنے لیے اس کے راستے کا تعین کر سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسی پاکستان کی سیپریشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے کوشچن کھڑے ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو حوالے سے، اور جو آپ کی ایک شناخت ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے. اب سب سے پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان کون سی ہوگی. تو یہ ایک ڈیموکریٹک نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو میجورٹی کی لینگویج جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہونی چاہیے. لیکن لینگویج ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ بہت ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میجورٹی کی لینگویج جو ہے وہ منورٹی کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منورٹی کی لینگویج جو ہے آل اوور دا کنٹری میجورٹی کی انڈرسٹینڈ کرتی ہو. اور اردو جو تھی وہ چونکہ ایک مسلمانوں کی شناخت پارٹیشن سے پہلے بن چکی تھی. بہت ساری اس کے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ اردو ہندی تنازع ایک پورا چیپٹر ہے ہسٹری آف دی سب کانٹیننٹ میں، اور اردو ہندی تنازع جب کبھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم ہندو مسلم تنازع دیکھتے ہیں. جہاں اردو ہے وہاں مسلمان کھڑا ہے، جہاں ہندی ہے وہاں انڈین ہندو کھڑا ہے نا. تو اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا، جناح صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ پاکستان کی سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہوگی. اب اس فیصلے کا مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ برا منایا گیا. جی، جب ڈھاکہ جا کے جناح صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ قومی زبان اردو ہوگی، تو اس فیصلے سے قبل انہوں نے اپنے سیاسی معاونین سے کسی قسم کی مشورہ سازی کی تھی؟ ان کے مشورے والے جو لوگ تھے وہ نواب سلیم اللہ خان جیسے لوگ جو ڈھاکہ کے نواب تھے، ململ پہننے والے اردو سپیکنگ لوگ تھے. ان لوگوں سے مشورہ کیا انہوں نے، لیکن یہ لوگ عوامی لوگ تو نہیں تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں اپنا مولانا غلام محمد نے بھی گورنر جنرل کے طور پہ. جی سوری علی بھائی، میں نے آپ کی بات کاٹی. میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بنگال کا جو اشراف کلچر تھا نا، جو نواب کلچر تھا، وہ اردو سپیکنگ تھا. وہ لوگ مطلب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لیڈرشپ بنگال سے مسلم لیگ کو ملی، جیسا کہ مسلم لیگ کو کہا جاتا تھا کہ یہ اشرافیہ کا جماعت ہے، یہ نوابوں کی جماعت ہے. تو اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ خواجہ ناظم الدین ہو گئے یا یہ نواب سلیم صاحب ہو گئے، یہ جب اردو کے حق میں انہوں نے آرگومنٹ دیے تو انہوں نے قطعاً جو اکثریتی مطلب ایک زبان تھی اس کی نمائندگی نہیں کی تھی، بلکہ اپنے طبقے کی نمائندگی کی تھی. جی علی بھائی. ہاں بالکل، مولانا غلام نے بھی جیسے اعلان کیا تھا کہ یہ اردو جو ہے وہ یہاں کی قومی زبان ہوگی. حالانکہ وہ بنگالی تھے، لیکن وہی میری بات کہ وہ ان کا تعلق جو تھا وہ رولنگ ایلیٹ سے تھا. اچھا، اب جب بنگلہ میں ایسٹ بنگال میں یہ سارا اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، تو 21 مارچ 1948 کو میں جناح صاحب جو ہے وہ ڈھاکہ تشریف لے جاتے ہیں. اور 21 مارچ 1948 کو جناح صاحب تقریر کرتے ہیں جناب ڈھاکہ میں ایک بہت بڑے مجمع سے. وہ تقریر ایسے آن ریکارڈ بھی ہے، وہ ان کی جو اور ان کی اپنی تقریر انگلش میں ہے، ٹھیک ہے، اردو میں نہیں ہے وہ نا. تو اچھا، وہ اپنا اعلان کرتے ہیں وہاں پہ کہ بھئی نیشنل لینگویج جو ہے وہ اردو ہوگی پاکستان کی. اب ظاہر ہے جناح صاحب ایک قداور شخصیت تھے، اور ایک ان کی ایک ہیجمنی بھی تھی، لیجیٹیمیسی بھی تھی، اور ایک ان کی اپنی شخصیت کا بھی کرزمیٹک شخصیت تھی، کرزما تھا. تو لوگوں نے دبے لفظوں اس کا احتجاج کیا، بلکہ مولوی اے کے فضل حق نے جناح صاحب کی تقریر کے بعد اعلان کیا کہ یہ فیئر نہیں ہے. ایسے لوگ وہاں موجود تھے کہ جو ڈیموکریٹک رائٹ رکھتے تھے ان چیزوں سے اختلاف کا، اور انہوں نے کہا نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ
بنگلہ جو ہے ہم میجورٹی میں ہیں تو یہ نیشنل لینگویج ہونی چاہیے. اب جناح صاحب وہاں پہ ایک کام اگر کرتے جیسے آپ کے کینیڈا میں ہے کہ انگلش بھی آپ کی نیشنل لینگویج ہے اور فرینچ بھی نیشنل لینگویج ہے، لیکن جناح صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کیا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا اور ایک بہت بڑا جو تھا کوشچن اس زمانے میں کھڑا ہو گیا. جی سوری بھائی میں آپ کو روک رہا ہوں، لیکن جس طرح یہ موضوع میرے لیے بھی کافی دلچسپی کا ہے، تھوڑی سی انفارمیشن تھی کہ جناح صاحب کی اس تقریر کے بعد کلکتہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے ایجیٹیشن شروع کر دی تھی اور ان کا پولیس سے باقاعدہ لاٹھی چارج ہوا رہی ہے، یہاں تک نوبت آئی. جی علی بھائی. جی بالکل لاٹھی چارج ہوا. اصل میں وہاں پہ بہت سے جلسے جلوس نکلے ہیں، بہت وائلنس ہوتا رہا ہے. میں اس میں کوشش کروں گا کہ ہم جو مین اس میں سے وائلنس کے ایشو ہیں واقعات وہ ڈسکس کریں. ادروائز وہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں گے نا کہ بنگلہ دیش میں کتنے وائلنس ہوئے، کتنے لوگ مرے اور ڈھاکہ یونیورسٹی اس میں پیش تھی، تو وہ ہمیں اس میں 4-5 گھنٹے کا پروگرام کرنا پڑے گا. میں نے کلکتہ یونیورسٹی بولا تھا، ڈھاکہ یونیورسٹی. یس ڈھاکہ یونیورسٹی. تو آپ جہاں مناسب سمجھیں آپ اس کو ایڈ کر دیں، جہاں میں اسکپ کروں آپ اس کو کائنڈلی ایڈ کریں. اچھا 21 مارچ کو جب جناح صاحب نے تقریر کی ہے، اب یہاں پہ دیکھیں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آپ کی نیشنل لینگویج ہے، آفس لینگویج، وہ تو انگلش ہے. اب آپ انگلش کو ریپلیس کر رہے ہیں اردو سے، تو تب تک ابھی تک چونکہ کانسٹیٹیوشنلی معاملات جو تھے وہ بہت کلیئر نہیں ہوئے تھے، اور یہ بھی بات کلیئر نہیں تھی کہ صوبے جو ہیں وہ ان کو صوبائی خود مختاری کس حد تک ہوگی. اب یہاں پہ یعنی بات بڑی قابل ذکر ہے کہ اے فضل حق وہ شخصیت ہے جس نے 1940 میں 23 مارچ 1940 میں قرارداد لاہور پیش کی، اور قرارداد لاہور کا جو متن ہے اگر آپ پڑھیں تو اس میں دیکھیں بڑی واضح بات ہے کہ وہاں پہ صوبوں کو یا اسٹیٹس کو ایک خود مختارانہ حیثیت دینے کی بات کی گئی ہے. اب تو پاکستان میں یہ پڑھایا جاتا ہے نا کہ 1 اسٹیٹ، لیکن تب کا جو مسودہ ہے اور بہت سارے ہسٹورین اس پہ متفق ہیں کہ وہ اسٹیٹس کی بات ہوئی تھی، کیونکہ تب تک تو یہ کوئی چیز تعین ہی نہیں ہوئی تھی کہ کون سی ایک ریاست ہوگی. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ جو بنگال اور آسام ایک علیحدہ ریاست ہوگی، اور ادھر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر اور مشرقی جو شمال مشرقی صوبے ہیں ان کی علیحدہ ریاست ہوگی. تو تب تک تو اسٹیٹس کا ہی کانسیپٹ تھا نا. تو مولوی اے فضل الحق اور جو بنگالی لیڈرشپ تھی ان کے ذہن میں تو وہی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا ہی کانسیپٹ تھا جو نظریہ پاکستان تھا، یہ اس کے مطابق یہ لوگ چل رہے تھے. ادھر جو ایلیٹ تھی پنجاب میں اور کراچی میں جو لوگ بیٹھے تھے، یہ لوگ اس ریاست کو چلا رہے تھے انہی بنیادوں پہ جس بنیاد پہ انگریز نے سب کانٹیننٹ کو چلایا تھا. یا نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ جب انگریزوں نے سکھوں سے پنجابیوں کو نجات دلائی تو سکھوں کی جگہ انگریز آ گئے، اور پنجابی جو تھے جب انہوں نے اور پٹھانوں نے اور سندھیوں اور بلوچیوں نے انگریزوں سے اپنے لیے علیحدہ ملک حاصل کیا تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے انگریزوں کو ریپلیس کر دی، ناؤ وی آر رولر. تو ان کا بہت حد تک جو نظریہ تھا، آئیڈیالوجی تھی، طریقہ تھا ریاستوں پہ حکومت کرنے کا، یہ اپنے آپ کو اسی طرح ہی ماسٹر سمجھتے تھے جیسے کہ انگریز سمجھتے تھے. تو ان کا طریقہ کار بنگالیوں سے بالکل وہی رہا. میں آگے جا کے اس کے واقعاتی شہادتیں دیتا ہوں کہ پنجابیوں نے یا سندھیوں پٹھانوں نے جو کچھ کیا ہے بنگالیوں کے ساتھ، یہ اسی طریقے کار پہ انہوں نے عمل کیا جو انگریز اپنے جو غلام تھے یا جو اپنے محکوم قوموں کے ساتھ بحثیت ماسٹرز، بحثیت لارڈ جو سلوک کرتے تھے، انہوں نے وہی سلوک کرنے کی کوشش کی. اسی لیے جیسے زبان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ، جس کے نتیجے میں بنگال میں اردو زبان کے خلاف جو ہے وہ ایک ایجیٹیشن ہوتی ہے، لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، بنگال کی لیڈرشپ اس پہ اعتراض کرتی ہے. 11 سپتمبر 1948 کو جناح صاحب فوت ہو جاتے ہیں. جب جناح صاحب فوت ہوتے ہیں تو بنگالی لیڈرشپ جو ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ جو معاملات ہیں نا جو تھوڑے بہت تھے کنٹرول میں وہ تو اب گئے ہاتھ سے، کیونکہ جو باقی لیڈرشپ وہاں بچتی ہے اس کے اوپر تو یہ ٹرسٹ نہیں کرتے. لہٰذا
23 جون 1949 کو 1949 میں مشرقی بنگال کے جو لیڈر تھے انہوں نے ایک اپنی علیحدہ سیاسی پارٹی بنا لی جس کا نام انہوں نے عوامی مسلم لیگ رکھا. ٹھیک ہے. اب عوامی مسلم لیگ جو تھی اس کا پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے نام جو تھا عوامی لیگ رکھ دیا, مسلم نکال دیا, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہاں پہ کثیر تعداد جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی, اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم اپنی پارٹی کو سیکولر بنیادوں پہ چلایا جائے. اب عوامی مسلم لیگ کی جو پہلے صدر ہیں وہ ہیں مولانا بھاشانی. ٹھیک ہے. اب مولانا بھاشانی کی شخصیت اور ان کا نام جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. ایک بہت پروگریسو اور ایک لیفٹسٹ شخصیت اور بہت ہی ڈیموکریٹک مائنڈ تھا ان کا. اچھا, یہ جو پارٹی انہوں نے بنائی ہے اس میں تقریباً ساری قداور شخصیات شامل تھی, اور حسین شہید سہروردی جو تھے جو کہ اس زمانے میں پہلے چیف منسٹر تھے انہوں نے بھی یہ عوامی لیگ جوائن کر لی. شیخ مجیب جو تھے وہ پارٹی کے سیکرٹری تھے. ٹھیک ہے. اور فیبرری 1952 میں خواجہ ناظم الدین جو خود ایک بنگالی تھے انہوں نے دوبارہ اعلان کر دیا, خواجہ ناظم الدین نے, کہ بنگال کی جو زبان ہے وہ اردو ہی ہوگی, کیونکہ اس زمانے میں دوبارہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ اب جو کانسٹیٹیوشن بننا ہے اس میں ہم لوگ کس طریقے سے آگے چلیں گے اور کون کون سے معاملات ہوں گے. لہذا خواجہ ناظم الدین وہ بھی ظاہر آپ کو پتہ ہے ایک شریف آدمی تھے, اور 53 میں جو کچھ خواجہ ناظم الدین کے ساتھ ہوا وہ بھی ایک علیحدہ اس کے اوپر پروگرام کریں گے 53 کے فسادات کے اوپر. تو انہوں نے دوبارہ اعلان کر دیا کہ یہ جو ہے نا مشرقی پاکستان کی زبان اردو ہوگی. اس کے اوپر ڈھاکہ یونیورسٹی میں دوبارہ فساد شروع ہو جاتے ہیں. ڈھاکہ یونیورسٹی میں فساد شروع ہو جاتے ہیں اور پولیس وہاں آ جاتی ہے. پولیس وہاں آ کے جناب ظاہرہ کنٹرول کرتی ہے, فائرنگ ہو جاتی ہے. 6 یا 7 طلبہ جو ہیں اس میں بیچارے وہ مارے جاتے ہیں. جب طلبہ مارے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ عوامی لیگ جو ہے اس کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوتا ہے, اور ایک جو بنگالی نیشنلزم ہے ان دا نیم آف لینگویج اس کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے, اور اس سارے پروسیس میں عوامی لیگ جو ہے اس کو زیادہ مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے. جی, ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرتا جاؤں کہ اقوام متحدہ کے مطابق زبان کا جو عالمی دن منایا جاتا ہے وہ ان ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زبان بنگلہ کے لیے جانے دی تھی. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ. اور اس کے نتیجے میں رائٹس جو ہوتے ہیں وہ پھر جزوی کرفیو لگنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی 50 دیکھیں پاکستان 52 میں بنگلہ دیش میں ایسٹ بنگال میں جزوی کرفیو لگ رہا ہے, 53 میں پاکستان میں مارشل لا لگ رہا ہے. اب آپ کو پورا سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ اس ملک کے بنتے ہی یہاں پہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ایڈمنسٹریٹو اور اسٹرکچرل اور ایتھنک حوالے سے, لینگویج کے حوالے سے, ریس کے حوالے سے, ریلیجس کے حوالے سے, ہر حوالے سے مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو دو قومی نظریہ وہ کہیں جو ہے نا دبک کے کونے میں کسی ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے. اچھا, جب 54 میں انتخابات کا اعلان ہونا ہے, 56 میں جناب یہاں پہ جو کانسٹیٹیوشن بنتا ہے نیا, ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے, لینگویج کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, عوامی لیگ کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ عوامی لیگ نے کیا کیا کہ الیکشن کے لیے انہوں نے وہاں کی جو 2-3 اور لوکل جماعتیں تھیں, پارٹیاں چھوٹی تھیں, ان کے ساتھ اتحاد کر لیا, اور ایک مشہور زمانہ اتحاد جسے جگتو فرنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, جگتو اتحاد یا یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے. اب جگتو فرنٹ جو ہے, یونائٹڈ فرنٹ جو ہے, وہ اب اس زمانے میں دیکھیں 54 میں انہوں نے صوبہ خود مختاری کا نعرہ لگا دیا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں تھا کہ جو ویسٹ والے ہیں یہ ہمارے حقوق کا خیال رکھیں گے, کیونکہ یہ لوگ میجورٹی میں تھے, اور پاکستان کی تقسیم بھی ون مین ون ووٹ کے تحت تو نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور ون مین ون ووٹ کا تو کانسیپٹ جو تھا وہ تو 54 میں بھی نہیں تھا, اور یہ تو ان کو سب سے پہلے رائٹس ملے ہیں 70s میں, اور جیسے وہ رائٹ ملے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب جو فرنٹ کا مطالبہ تھا صوبائی خود مختاری کا,
اس کے اندر جی سوری علی بھائی، ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے بنگالیوں کے احساس محرومی میں اضافہ کیا. اس میں آپ نے یقیناً آپ نے ضمن ذکر کیا، میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ 53 میں لاہور میں جو اینٹی احمدیہ فسادات ہوئے تھے، وہ کچھ اس کی جو کانسپریسی تھیوری کہہ لیں یا جو کہہ جاتا ہے کہ جو ممدور صاحب تھے انہوں نے ہوا دی ایسے فسادات کو، اور ان فسادات کو بہانہ بنا کے پھر خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو ہٹا دیا گیا. یہ کیا یہ میری بات درست ہے کہ خواجہ ناظم الدین کو ہٹانے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ مطلب حالات خراب ہو گئے ہیں، اور مطلب جو ہوا تھا تو یہ بھی ایک وجہ تھی. وہ دولتانہ کی منسٹری تھی، انہوں نے دولتانہ صاحب کی. تو مطلب ایک میں نے کہا ایک چھوٹا سا ایونٹ ہے، ذرا میں اس کو ذکر کر دوں کہ خواجہ ناظم الدین جو بہت بڑے قداور شخصیت تھے مسلم لیگ کے، جن کا بنگال سے تعلق تھا، جب ان کی حکومت کو ہٹایا گیا تو اس نے بھی بنگالیوں کے اندر ایک احساس محرومی پیدا کیا. جی بالکل، یہ بڑا فیکٹر تھا. اور بنگالیوں کے خلاف پنجابی جو تھے، ان کی جو پولیٹیکل مینوورنگ ہے اور جو انہوں نے سچویشن کو جس طرح ہائی جیک کیا ہے، وہ ظاہر ہسٹری کا حصہ ہے اور ان چیزوں کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. اور خواجہ صاحب جو تھے وہ بیسیکلی ایک شریف آدمی تھے، اور پاکستان کی تاریخ میں ان کا ایک بڑا ایک قداور شخصیت کے طور پہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے. اور ان کے خلاف جو دولتانہ کی جو سازش تھی ساری، اور اس کے اندر پھر جماعت احمدیہ کے خلاف جس طرح موومنٹ چلائی گئی ہے، وہ ایک کمپلیٹ مائنڈ سیٹ جو ہے، ایک کانسپریسی تھیوری اور ایک سازشی مائنڈ سیٹ کا آپ کو اس میں جو کمپلیٹ ایک عکس نظر آتا ہے. اور اسی سازشی مائنڈ سیٹ نے بعد میں جو نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی وحدانیت کو، اسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں ہوتا پھر کیا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جگتو فرنٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یونائٹڈ فرنٹ بن جاتا ہے، اور فرنٹ کا مطالبہ ہے مکمل صوبائی خود مختاری کا، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم جب تک مکمل طور پہ خود مختار نہیں ہوں گے. یہ بات ہے 54 کی، مارچ 54 کی. اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ دفاع، کرنسی اور فارن پالیسی کے علاوہ باقی تمام جو اختیارات ہیں، وہ ایون کہ صوبائی امپورٹ ایکسپورٹ ہے، ایجوکیشن ہے، لینگویج ہے، اور مال ہے، ریونیو ہے، وہ سارا صوبوں کے کنٹرول میں ہوگا، لیکن دفاع، کرنسی اور فارن پالیسی جو ہے وہ وفاق کے زیر نگرانی ہوگی. سوری، وہ کیونکہ ٹاپک بہت مزے کا، اس لیے مجھے مختلف باتیں یاد میں آ رہی ہیں. بین ہی یہ وہ فریم ورک تھا جس کو مان کے محمد علی جناح صاحب نے کیبنٹ مشن کے ساتھ ایگری کیا تھا. یعنی جب کیبنٹ مشن کہتا ہے کہ بالکل یہی 3 چیزیں وفاق کے کنٹرول میں ہوں گی اور باقی چیزیں صوبوں کے پاس ہوں گی، تو جناح صاحب مان جاتے ہیں. اور اب جب بنگالی یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو ادھر ہیزیٹیشن. اینی وے پلیز کنٹینیو. بالکل درست کیا آپ نے، ایسے ہی ہے. اچھا آپ دیکھیں 54 میں یہ لوگ کہتے ہیں، اور جب 9 اور 11 مارچ کو ووٹنگ ہوتی ہے 54 میں، تو اس کے نتیجے میں 97% ووٹ جو ہیں وہ اس کو ملتے ہیں، جگتو فرنٹ کو، ٹھیک ہے، یونائٹڈ فرنٹ کو. اور مسلم لیگ کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس زمانے میں، نور الامین صاحب، یہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، اس سے ہار جاتے ہیں. اور اس الیکشن کے نتیجے میں پھر اے کے فضل حق جو ہیں وہ وہاں کے چیف منسٹر بن جاتے ہیں. اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب فرنٹ بن گیا، ان کی حکومت بن گئی. اور ایک جو پازیٹیو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 19 اپریل کو 19 اپریل 1954 کو جو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی، اس زمانے میں جو الیکشن ہوا تھا وہ ہوا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے، جس نے آپ کے ملک کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن بنانا. تو 19 اپریل 1954 کو جو اسمبلی ہے وہ پاس کر لیتی ہے ریزولوشن، قرارداد پاس کر لیتی ہے کہ پاکستان کی جو سرکاری زبان ہے وہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگلہ بھی ہوگی. یعنی یہ ایک ان کا مطالبہ جو ہے وہ مان لیا جاتا ہے. اب جب یہ مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو یہ بنگلہ دیش میں یا ایسٹ پاکستان میں اس کو بہت بڑی
ایک کامیابی سمجھا جاتا ہے ان کی پارٹی کی، اور ایک ان کو اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ سنی گی، ایک پازیٹیو ایک جو ہے اس کا رسپانس جاتا ہے۔ اب اے کے فضل حق جو ہیں وہ ظاہر ہے اب وہ چیف منسٹر ہیں، اب وہ آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، انڈیا بھی آ جا رہے ہیں۔ اب ایک اور بات اس میں امپورٹنٹ سوچنے والی یہ ہے یا سمجھنے والی یہ ہے کہ جو وہاں کی ہندو اکثریت، یعنی ہندو جو تاجر تھے، تاجروں میں جو اکثریت تھی وہ ہندو برادری کی تھی، اور زیادہ تر جو بزنس مین تھے اور جو امیر لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، ان کا تعلق جو تھا وہ ہندو کمیونٹی سے تھا۔ اور یہ لوگ جو تھے پالیٹکس میں بھی ان کا بہت زیادہ اثر رسوخ تھا، پیسہ خرچ کرتے تھے، اور پولیٹیکل اجلاسوں میں جلسوں میں یہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے تھے، یا جیسے ہوتا ہے چندے چندے دیتے تھے۔ اور چیف منسٹر کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے تھے۔ چیف منسٹر جو تھے وہ ان کے اوپر اس زمانے میں ویسٹ پاکستان کی طرف سے ایلیگیشن لگنا شروع ہو گئے کہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کے اور بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کے، ویسٹ کے حکمرانوں کے ساتھ مل کے یہ جو ہیں ویسٹ پاکستان کے خلاف کانسپیریسی میں، سازش میں ملوث ہیں، اور ان کے اوپر مختلف قسم کے ایلیگیشن لگائے گئے۔ اور یہ سارے ایلیگیشن لگانے کے نتیجے میں ایک ظاہرہ دوبارہ رفٹ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، ایک انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، ایسٹ پاکستان میں دوبارہ ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں، جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے کے اخباری بیانات دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ بہت گرما گرمی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 23 مئی 1954 کو، یعنی 1954 میں کچھ عرصے بعد ہی حکومت کے گورنر جنرل غلام محمد جو تھے انہوں نے فضل حق کی حکومت کو برطرف کر دی، یعنی وہی ایک جو اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ اور وہی محلاتی سازشیں۔ اور اسکندر مرزا جو کہ بنگالی تھے، اب دیکھیں اسکندر مرزا کے بارے میں بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکندر مرزا کے جد امجد ہیں میر جعفر، مشہور شخصیت جس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کی جنگ پلاسی میں 1757 میں، اور یہ اس کے غالباً پڑ پوتے تھے یا اس سے بھی ایک لڑی آگے تھے۔ اینی وے ضمن سی بات ہوئی، اسکندر مرزا کو بنگال کا گورنر بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو زمانہ ہے کہ ان کے خلاف، فضل حق کے خلاف آپ نے مہم چلائی، جگتو فرنٹ کے جو لوگ تھے آپ نے ان کو پھر گرفتار کرنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ ملک کے خلاف کانسپیریسی کر رہے ہیں۔ 600 سے زائد ارکان جو تھے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ شیخ مجیب جو ہے ان کو پھر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب 54 کی بجائے 55 کا زمانہ آتا ہے، تو ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ 55 میں کورین وار شروع ہو جاتی ہے، ایسٹ کوریا ویسٹ کوریا کی جو وار تھی نا، نارتھ اور ساؤتھ کوریا کی جو وار تھی۔ اب بنگلہ دیش جو تھا یہ پٹسن بنانے والے ممالک میں سر فہرست تھا، جیوٹ جسے کہتے ہیں۔ اور اس جنگ کی وجہ سے اب جنگ کی جو مشینری ہے یا جو اس کا ایمونیشن ہے، وہ اس کی جو پیکنگ ہے اس کے اندر جیوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ تو یہاں سے جیوٹ کی جو ایکسپورٹ تھی وہ اپنے زوروں شوروں پر تھی، اور جیوٹ سارا پیدا ہوتا تھا ایسٹ پاکستان میں۔ اب ایسٹ پاکستان والے یہ کہتے تھے کہ جتنا جیوٹ پیدا ہوتا ہے اس کی جتنی بھی پیمنٹس ہیں اور جو فارن ایکسچینج ہے وہ تو آتا ہے اسٹیٹ بینک کے ذریعے، اور وہ آتا ہے سارا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں، اور ہمارے پہ وہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ اب ایسٹ میں کیا حالات تھے، یہ ایک غریب خطہ تھا، آبادی بہت زیادہ تھی، ریسورسز تھے نہیں، سیلاب بہت آتے تھے، غربت تھی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کچھ نہیں تھا۔ اوپر سے جب آپ ان کو یہ چیز برابر کروا دیں گے، تمہارے حصے کا پیسہ اور تمہارے جو ریسورسز ہیں وہ تمہارے دوسرے صوبے والے کھا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے اندر آٹومیٹکلی ایک نیچرل ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اپنے حقوق کی جد و جہد کے لیے۔ وہ پہلے بھی ماضی میں آواز اٹھاتے رہے، ان کے اندر اس کی ٹریننگ بھی موجود ہے اور اس کے لیے ان کے پاس لیڈرشپ بھی موجود ہے، اور ایک چھوٹے رقبے میں، ایک محدود علاقے میں زیادہ آبادی تھی، زیادہ پاپولیشن تھی، اور میسج جو تھے ان کا اکٹھے ہونا، ایجیٹیشن کرنا اور حکومت کو
ٹف ٹائم دینا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. لہٰذا یہ ساری موومنٹس پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چلتی رہتی ہیں. حتیٰ کہ 1958 میں ایوب کا جو مارشل ہے وہ لگتا ہے, اور اس سے پہلے جب جگتو فرنٹ کے لیڈرشپ گرفتار ہوئی ہے تو اس کے اندر شیخ مجیب کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. شیخ مجیب جو ہیں وہ پاکستان بننے کے 30 ایئرس کے اندر 13 سال وہ جیل میں رہے ہیں. یعنی اتنا عرصہ اس بندے نے جیل میں گزارا یا نظر بندی میں گزارا. کبھی وہ جگتو فرنٹ کے حوالے سے اندر ہو رہے ہیں, کبھی وہ اسٹوڈنٹ لیڈرز کے حوالے سے اندر ہو رہے ہیں. پھر ایک بہت بڑا کیس جو ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, ابھی وہ ماشاء اللہ کے بعد جیل میں ہی ہیں تو ان کے اوپر ایک اور اگرتلہ سازش کیس کا جو ہے کیس وہ بھی ڈال دیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی بات اس والے میں ایڈ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں, کوئی خاص بات میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہے. بس میں ایک اور ذکر کر دوں کہ ایک خواجہ ناظم الدین بنگالی پرائم منسٹر تھے, پھر میرے خیال حسین شہید سہروردی بھی پرائم منسٹر بنے ہیں. حسین شہید سہروردی کے بعد میرا خیال ہے فیروز خان نون تھے, اور پھر ماشاء اللہ لگ گیا تھا. اب جو اس میں 1963 میں تو حسین شہید سہروردی جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے نا, اور اس کے بعد وہ اس وقت جب 1963 میں حسین شہید سہروردی فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ اس وقت عوامی لیگ کے سربراہ تھے حسین شہید اور جب وہ فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر شیخ مجیب جو تھے یہ پھر عوامی لیگ کے سربراہ بنتے ہیں. تو جو اچھا 1958 میں جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے شیخ مجیب کو, تو اس زمانے میں ان کو احساس ہو جاتا ہے اس بات کا کہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہیں اور فوجی حکومت جو ہے یہ بھی بنگلہ دیش کو کوئی ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو عوامی لیگ کی ویب سائٹ ہے نا, اس کے اوپر ایک طرح سے ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہ والی بھی, کہ یہ وہ زمانہ ہے 58 سے لے کے آن ورڈ کہ شیخ مجیب نے ایوب خان کی جو قید تھی اس کے دوران انہوں نے یہ سیاسی طور پہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے اب تحریک چلائیں گے, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ جو مارشل لا لگا اس نے بہت بڑا غلط کیا. لوگ تو بہت سارے اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ایک بہت پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہرا دور تھا ایوب کا, لیکن جو ہسٹری کے جو سنجیدہ اسٹوڈنٹ ہیں, جو استاد ہیں, یا جنہوں نے اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے کام کیا ہے, جو سنجیدہ طبقہ ہے, وہ ایسٹ پاکستان سیپریشن کا سب سے بڑا ریسپانسبل جو ہے وہ 58 کا مارشل لا جو ہے ایوب رجیم جو ہے اس کو قرار دیتے ہیں. اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بیسیکلی وجوہات کیا ہیں. اچھا, بات یہ کہ ایک جو مارشل لا کا دور ہے وہ آپ نے ایک ایسی قوم کے اوپر امپوز کر دی ہے جو کہ آلریڈی ڈیموکریٹک ویلیوز پہ بلیو کرتی ہے, اور ایک ایسی قوم کہ جو یہ بلیو کرتی ہے کہ وی آر ان میجورٹی. اور شیخ مجیب نے اپنی قید کے دوران ان کی بہت ساری سپیچز ہیں, ان کے بہت سارے حوالے ہیں, بہت ساری کتابوں میں ان کا سارا ذکر ہے کہ انہوں نے اس چیز کا متعدد بار اظہار کیا ہے کہ وہ تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے نا کہ یار ہاؤ از اٹ پاسبل, وی آر ان میجورٹی, ہم اکثریت میں ہیں, ہم آئیں گے, ہم حکومت بنائیں گے, کون, یعنی وہ تو اس پہ اتنا فملی بلیو کرتے تھے, اور اس میں کوئی دوسری بات بھی نہیں تھی کہ کوئی شک بھی نہیں تھا کہ وہ میجورٹی میں تھے. تو وہ سمجھتے تھے. اچھا, ایک بات میں بھول گیا کہ جو 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا جو بنا ہے فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر, وہ بنا ہے پیرٹی کے اصول کے اوپر, جو کہ ٹوٹلی ان ڈیموکریٹک, غیر جمہوری طرز فکر تھا. پیرٹی تھی 1 یونٹ کا قیام, ایسٹ پاکستان 1 یونٹ, ویسٹ پاکستان 1 یونٹ, اینڈ 2 یونٹ بیسڈ آن ایکول جو ہیں وہ ڈیموکریٹک ویٹیج, کہ دونوں کا ویٹیج ایکول ہوگا. دیٹ واز پیرٹی. اب جو پیرٹی تھی یہ تو ٹوٹلی جو تھی ایسٹ پاکستان کے خلاف جاتی ہے.
ایسٹ پاکستان تو بائی لا اور بائی پرنسپل اور بائی ریئلٹی وہ تو میجورٹی میں تھے, یہاں تو مائنورٹی تھی, تو آپ نے کیسے ان کو ڈینائی کر دیا؟ تو یہ بنیاد 56 میں رکھی گئی اس بات کی, اور یہ رکھنے والے ظاہر ہے جو لوگ تھے وہ ایسٹ پاکستان کے کم تھے اور ویسٹ پاکستان کے زیادہ تھے. یہ علی بھائی یہ بتائیں کہ جو 56 کا کانسٹیٹیوشن جو آپ بات کر رہے ہیں, تو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کیا بنگالیوں کی اکثریت زیادہ نہیں تھی؟ تب یہ کانسٹیٹیوشن پاس کیسے ہو گیا؟ مطلب بنگالیوں کی اکثریت ایسے نہیں تھی نا, وہ دیکھیں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی وہ والی ساری, اوکے, اور اس تب تک تو ون مین ون ووٹ تو تھا ہی نہیں, تو وہ والا الیکشن بھی جو پیرٹی کے اصول پہ ہوا تھا, اور ون مین ون ووٹ والا تو پرنسپل تب بھی نہیں تھا. تو تب انہوں نے منا لیا تھا بنگالیوں کو اس بات کے اوپر, یہ مان گئے تھے, انہوں نے قربانی کی تھی, ان کی اکثریت تھی لیکن مان گئے تھے اس بات کے اوپر, انہوں نے سیکریفائز کیا, اور ان کو فورس کرنے والے ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے, اور انہوں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے کام آگے چلنا چاہیے, اور یہ بعد میں سارے ان کی لیڈرشپ کہتی رہی کہ ہم نے غلطی کی ہے. یہ جو پیرٹی کا اصول تھا اس کے اندر کوئی لینڈ کو ایک اہمیت دی گئی تھی کہ جو ویسٹ پاکستان کی لینڈ زیادہ ہے اور آپ کی لینڈ کم ہے, یہ کوئی تھا فیکٹر؟ انہوں نے اسی چیز کو ڈسکس کیا نا کہ کیپٹل یہاں پہ ہے, ڈیفنس یہاں پہ ہے, 4 صوبے یہاں پہ ہیں, اور زیادہ لینڈ یہاں پہ ہے, پاپولیشن وہاں پہ. اب جیسے اسی طرح جیسے بلوچستان ہے, بلوچستان کی لینڈ زیادہ ہے, پاپولیشن کم ہے, لیکن اس کو پاپولیشن کی ریشو سے فنڈز نہیں ملتے, اس کو لینڈ کی ریشو سے فنڈ ملتے ہیں, کیونکہ ان کا رقبہ زیادہ ہے وہاں پہ. ایک ضلع میں جتنی ڈیولپمنٹ ہونی ہے پنجاب کے 3 ضلعوں میں اتنی ڈیولپمنٹ پہ خرچہ آتا ہے جتنا وہاں پہ ایک ضلع میں خرچہ آتا ہے. وہاں پہ اگر 200 کلومیٹر سڑک بنے گی تو وہ ایک ضلع میں بنے گی, پنجاب میں 200 کلومیٹر میں ایک سڑک بنے گی تو 3 ضلعوں میں سے گزر کے جائے گی. تو یہ تھوڑا ہے ڈفرینس اس کے اوپر, لیکن پھر بھی جو پیرٹی کا یہ جو پرنسپل تھا, یہ ڈیموکریٹک پرنسپل نہیں تھا. اگر آپ ون مین ون ووٹ کے جو اس کو اگر اصول کو ملحوظ خاطر رکھیں. اچھا, ایک جو نا اس میں امپورٹنٹ جو ایک رول آتا ہے نا, وہ آتا ہے اگرتلا سازش کیس, جو کہ جی ضرور جی اس کا بڑا ایک رول ہے سارا, کہ اگرتلا سازش کیس کیا تھا, اور اگرتلا سازش کیس جو تھا وہ کس طرح بنگالیوں پہ ڈالا گیا, یا کس طرح اس کے اندر. اب اس کے اندر دیکھیں 2-3 تھیوریز ہیں. ایک تھیوری تو یہ ہے کہ بنگالی جو تھے اس کے اندر, یا شیخ مجیب جو تھے اس کے اندر انوالو نہیں تھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ مجیب جو تھے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہونے کے ناطے, پولیٹیکل لیڈر ملتے رہتے ہیں, ہر قسم کے بندے سے ملتے ہیں. میرے پاس ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ پنجاب کی لیڈرشپ, موجودہ لیڈرشپ, بھٹو صاحب کے زمانے میں یا اس سے پہلے سندھ, یہ سب لوگ ہر ایک سے ملتے ہیں, یعنی سندھیوں سے بھی, سندھی بھی ملتے ہیں, پنجابی بھی ملتے ہیں. جیسے ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کیسے پشتون لیڈرشپ جو تھی وہ افغانستان بیٹھ گئی جا کے, اور ایک زمانہ تھا کہ پنجاب کی جو بہت ساری لیڈرشپ تھی انہوں نے بھی انڈیا سے مدد مانگی. سندھی لیڈرشپ جو تھی یہ بھی سب کچھ کرتی رہی ہے, ایم کیو ایم بھی یہ سب کچھ کرتی رہی ہے. یعنی سیاسی لیڈر یہ سب کام کرتے ہیں, وہ ملتے بھی ہیں. اب ایک طرف گریٹر پنجاب کی بھی بات کی جاتی ہے, پنجاب کے جو چیف منسٹر تھے شہباز شریف, اور اس سے پہلے جو نواز شریف جو کبھی چیف منسٹر تھے, ان کے اوپر بھی یہ ایلیگیشن رہا کہ یہ لوگ گریٹر پنجاب کے بارے میں بات کرتے ہیں, انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو ایلیگیشن تھا شیخ مجیب کے اوپر, اس ایلیگیشن میں بہت حد تک سچائی بھی تھی کہ وہ ایک اگرتلا ایک علاقہ ہے جو کہ انڈیا میں ہے, ڈھاکہ سے تقریباً وہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, اور جو ویسٹ بنگال ہے اس میں, اور ایسٹ بنگال کی جو سرحد ہے وہاں سے تقریباً کوئی, یعنی مشرقی پاکستان کی سرحد سے تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ ایک قصبہ یا چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام اگرتلا ہے. 1964 میں اس علاقے میں, یعنی یہ بات بعد میں پھر کیس ہو گیا, کھل گئی ساری باتیں, ڈیٹیلز بھی آ گئی, کتابیں بھی لکھی گئیں, انٹیلیجنس رپورٹس بھی موجود ہیں کہ شیخ مجیب جو تھے تب انہوں نے وہاں پہ دورہ کیا, اور وہاں پہ یہ کچھ انڈین لیڈر سے ملتے ہیں. لیڈر سے مراد ہے کچھ سیاسی لوگوں سے بھی ملتے ہیں اور کوئی ملٹری کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں.
اب شیخ مجیب کے ساتھ ایک اہم آدمی ہے جس کا نام ہے لیفٹیننٹ کمانڈر معظم حسین، وہ بحریہ کا افسر تھا، اور ان لوگوں کا جو پلان تھا، یعنی جو کہ بتایا گیا بعد میں جو کیس چلا اس کے مطابق کہ اس کے اندر آرمی کے کچھ آفیسر شامل تھے، کچھ اس کے اندر ایئر فورس کے لوگ شامل تھے، کچھ نیوی کے لوگ شامل تھے، پولیٹیکل لوگ تو تھے ہی تھے، اور ان سب لوگوں کو انڈین کی طرف سے جو تھی کمانڈز ملتی تھیں، آرڈر ملتے تھے یا ہدایات ملتی تھیں کہ آپ نے کیسے کیسے ریڈ کرنا، جو اس کا لب لباب یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کے اندر یہ لوگ پولیٹیکلی ہر چیز کو پیرالائز کر دیں گے، ان کے کارکن جو ہیں وہ سب چیزیں جو ہیں وہ پیرالائز کر دیں گے، اور جو ان کے ملٹری کے لوگ ہیں، جو ایئر فورس کے لوگ ہیں، جو نیوی کے لوگ ہیں، وہ فورسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ عملاً جو ویسٹ پاکستان ہے اس کی مداخلت ایسٹ پاکستان میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انڈیا جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرے گا، اور انڈیا جو ہے وہ ویسٹ پاکستان کو روکے گا کہ وہ ایسٹ پاکستان میں مداخلت نہ کریں، وہ ان کا راستہ بند کر دے گا، اور انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا ویسٹ پاکستان کو تنہا کر کے تو ایسٹ پاکستان کو ریکگنائز کرانے کی کوشش کرے گا۔ یعنی یہ اس کا لب لباب تھا سارا، اگرتلا سازش کیس میں سب کچھ کیا تھا۔ اب جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور ان لوگوں کی انڈین افسران سے مختلف ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اسی زمانے میں جو مجیب جو تھے انہوں نے سیاسی حوالے سے اسٹرگل اپنی تیز کر دی، اور 1966 میں شیخ مجیب نے اپنے مشہور زمانہ 6 نکات جو تھے وہ پیش کر دیے۔ اب 6 نکات جو تھے وہ اس حوالے سے ظاہر ہے ان کی جو باز گشت جب ویسٹ پاکستان میں سنائی دی تو ہر طرف خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ 22 فروری 1966 کو عوامی جو لیگ تھی اس کی جو ایگزیکٹو کونسل تھی، انہوں نے یہ مطالبات سارے جو تھے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے، ریکگنائز کر لی، اور اس کو انہوں نے اس کی بنیاد پہ اگلا الیکشن جو تھا وہ، اور اس کی بنیاد پہ جو بنگلہ دیش یا ایک جو ویسٹ پاکستان یا ایسٹ بنگال، ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ایسٹ بنگال کی موومنٹ چلانے کا اعلان کر دیا۔ ایوب حکومت جو تھی ان سب مطالبات کو اپنی حکومت اور ریاست کے خلاف ایک بہت بڑا قدم سمجھتی تھی۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ بات ہے 1965 کی وار۔ جی بالکل، 65 کی جو وار تھی اس نے بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کیا اس سارے قضیے میں۔ 65 کی وار میں جو بنگالی تھے یہ پاکستان کی شانہ بشانہ لڑے، اور عزیز بھٹی شہید جو تھے ان کا تعلق بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی بنگال ریجیمنٹ سے ہی تھا، جبکہ بنگال میں بہت تھوڑی فوج تھی۔ جناح صاحب نے ویسے کہا تھا کہ جو ایسٹ پاکستان ہے یہاں پہ بٹالینز کی تعداد جو ہے بڑھانی چاہیے، پر کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی، یہاں پہ بہت تھوڑی تعداد میں فوج تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بڑا دلچسپ موضوع ہے، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان میں ڈیفینس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ آپ سمجھیں کہ ایک ایسا علاقہ تھا، آپ نے اس علاقے کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑا ہوا تھا، اور ایک جو جنرل پرنسپل تھا وہ یہ تھا ملٹری میں اور حکومت میں کہ ڈیفینس آف ایسٹ لائز ان دا ویسٹ، ٹھیک ہے، یہ ایک جنرل ایک تھیوری تھی اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا تھا، یعنی نو ڈیفense فار دا ایسٹ۔ یس 100%۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب 65 کی وار ہے، اب دیکھیں اب جو لوگ 65 کی وار میں تھے، ہمارے بہت سارے دوست بزرگ وار، وہ سب بتاتے ہیں کہ 65 کی وار ایک ایسی وار تھی جس نے ٹیکنیکلی تو اور اکنامیکلی تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد پاکستان نہیں کھڑا ہو سکا آج تک، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے اوپر ہم کبھی کو بات کریں گے کہ بھی کس طرح دنیا کی عالمی طاقتوں نے آپ کو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے نظر انداز کر دیا کہ یہ ان کے معاملہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، اس وار میں ایک جو فائدہ تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جو آپ کی نیشن تھی وہ فور دا ٹائم بینگ ایک ڈسپلن میں آ گئی تھی، ایک جذبہ تھا سب لوگوں میں، لیکن یار اس جذبے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان میں احساس محرومی بڑھ گیا۔
Insecurity. ادھر تو ڈیفینس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, نہ ایئر فورس, نہ آرمی, اور نہ ہی کوئی نیوی. اور ویسے بھی جو پنجابی ہیں یہ بدماش کہتے تھے کہ یہ جو بنگالی ہیں یہ تو ڈیفینس کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, ان کو تو آرمی میں بھی نہیں لیا جاتا تھا. وہ کہتے تھے یہ مارشل ریسز نہیں ہے, ان کے قد چھوٹے ہیں, ان کی چھاتیاں چھوٹی ہیں. اور وہی چھوٹی چھاتیوں والے نے بعد میں 71 میں جو کچھ کیا ہے وہ آج تک نہیں بھولے. اب یہ جنرل پرسیپشن تھی پٹھانوں کی, پنجابیوں کی, کہ وہی آر مارشل ریس, اور یہ جو بنگالی ہیں ان کو تو فوج میں نہیں لینا. انہوں نے معیار ہی ایسے جو سیٹ کر لیے کہ یہ بیچارے نہ فوج میں جا سکتے تھے. اب ایک جو ان کا بنیادی مطالبہ تھا کہ یار ٹھیک ہے ہمیں تم نہ آرمی میں لیتے ہو, نہ ایئر فورس میں لیتے ہو, نیوی میں تو لے سکتے ہو نا. بنگلہ دیش دریاؤں کی سرزمین ہے, سارا سال وہاں پہ سیلاب رہتے ہیں, دریا رہتے ہیں. بنگالی بچہ جو ہے مچھلی کی طرح تیرنا سیکھتا ہے, جانتا ہے وہ. تو انہوں نے اس کو نیوی میں بھی نہیں لیا. یہ کم از کم یہ کرتے کہ کراچی کا جو نیول ہیڈ کوارٹر تھا کراچی بجائے اگر ڈھاکہ میں بنا دیتے تو کچھ تسلی تشفی ان لوگوں کی بھی ہوتی. یہ بھی بہت ہی اہم فینومینا ہے 65 کی وار, جس نے بنگالیوں میں شدید عدم تحفظ پیدا کیا. اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. دیکھیں ایسی بات ان کو سمجھ میں آئی کہ انہوں نے بغیر فوج کے اپنی سیکولر بنیاد کے اوپر اپنی پولیٹیکل ول کی وجہ سے اپنے نیبر کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے, اور آج تک فوج کی ضرورت پیش نہیں آئی پھر اس کے بعد میں. لیکن تب اس کا نیشنل لیول کے اوپر نقصان یہ ہوا کہ بنگالی جو تھے وہ شدید عدم تحفظ کا شکار ہو گئے. یار یہ تو انہوں نے ہمیں بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا, ہمارے پاس تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ڈیفینس کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا فینومینا تھا جس نے ایسٹ پاکستان کے اندر احساس سے جو عدم تحفظ کا احساس ہے وہ اس نے جنم لیا, اور اس کی پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. اچھا مئی 60 میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ ایوب خان کی حکومت کے خلاف پھر آپ کو یاد ہے. اچھا پھر تاشکند جب ایکارڈ ہوتا ہے, اب بنگالیوں کی محب وطنی آپ دیکھیں کہ تاشکند ایکارڈ کے نتیجے میں ایسٹ بنگال میں بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے, اور بنگالی اس کے اوپر شدید ریزنٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں, اور وہ ایوب حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کراتے ہیں. جیسے بھٹو صاحب نے, آپ کو پتہ ہی نا سارا کہ جو کچھ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تاشکند ایکارڈ میں جو کچھ میدان جنگ میں جیتا تھا وہ سب کچھ ہار دیا, اور اس کے خلاف ایسٹ پاکستان میں مظاہرے ہوتے ہیں. میں اب تک جتنی گفتگو کر رہا ہوں اس کے اندر ظاہر آپ ٹائم کی وجہ سے اور ٹاپک کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نظر انداز کرنا پڑتی ہیں. ادروائز بنگالی جو تھے وہ قطعاً یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ وہ اینٹی پاکستان تھے. they were never ever اینٹی پاکستان. وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے, اپنے جائز حقوق چاہتے تھے, اور اپنے جائز حقوق کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی, اس کے لیے انہوں نے ایجیٹیشنز کی, اور جو کہ ان کا ڈیموکریٹک, ان کا پولیٹیکل اور ان کا 100% نیچرل اور اوریجنل رائٹ تھا, اور وہ اس کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی. اور ہم لوگوں نے ادھر کی لیڈرشپ نے, چاہے وہ ایوب خان ہو, چاہے یحییٰ خان ہو, چاہے وہ اس سے پہلے کے حکمران ہو, ان لوگوں نے ان لوگوں کو کبھی بھی ان کے جائز حق ادا نہیں کی. اچھا میں اب چونکہ باتیں اب ہو رہی ہیں تو میرے ذہن میں پھر بہت ساری باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. دو میں یہاں پہ چیزیں کوڈ کرتا ہوں جو کہ ہسٹری میں لکھی گئی ہیں, ایوب خان کے حوالے سے لکھی گئی ہیں. ایک کے راوی ہیں ولی خان. ولی خان نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, اور وہ جمعہ خان صوفی کی کتاب میں بھی یہ ذکر ہے کہ جمعہ خان صوفی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کو بھی ولی خان نے یہ بات بتائی کہ ایوب خان نے ولی خان سے کہا کہ اگر تم لوگ اقتدار چاہتے ہو, اگر تم لوگ اقتدار چاہتے ہو تو ان بنگالیوں سے جان چھڑا لو. یہ سمجھتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ بنگلہ دیش یا ایسٹ بنگال از اے ٹوٹل لائبلٹی فار ویسٹ پاکستان. یہ ویژنری لوگ نہیں تھے, یہ ڈیموکریٹک لوگ نہیں تھے, ان میں کوئی بھی جینوئن لیڈر نہیں تھا, ان میں کسی کا بھی فیوچر پہ نظر نہیں تھی, ان میں سے کسی کو بھی قومیت کے بارے میں, پالیٹکس کے بارے میں اور
معاشرت کے بارے میں، مذہب کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں تھا. انہوں نے ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، فیوچر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اپنے آج کی تسکین کے لیے، اپنے آج کے کمفرٹ کے لیے اپنے آدھے بازو کو گوا دیا. یہ ایسے ہی آپ کہیں کہ یار میرے سر کو تو بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہاں میں بڑا مفلر سکارف کا وہ جو وول کا لپیٹ کے رکھ لوں، باقی جسم کو میں برف کے اندر پھینک دوں گی، یہ پیرالائز ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر جو یہ جمتا جم جائے، باقی میرا سر بچ جائے نا. تو نہ سر بچا تو نہ دھڑ بچا نا. تو یہ جو ایوب خان نے کہا اس کو، ولی خان کو، کہ اگر تم لوگوں نے اقتدار حاصل کرنا ہے تو تم لوگ ان بنگالیوں سے نجات حاصل کرو. اچھا، اس کا ایک اور ریفرنس ہے ان کی کتاب جنا ٹو ضیاء، جسٹس منیر کی. جسٹس منیر لکھتے ہیں کہ مجھے ایوب خان نے کہا کہ تم نہ ان بنگالیوں سے کہو کہ یہ ہماری جان چھوڑ دیں. اور جسٹس منیر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک رکن اسمبلی تھی، ان کا نام تھا رمیز الدین. تو میں رمیز الدین سے جا کے ملا اور میں نے ایوب خان کو اسے میسج دیا کہ ایوب خان تو ایسے کہتا ہے نا کہ تم لوگ اگر علیحدہ ہونا چاہتے ہو تو تم لوگ علیحدہ ہو جو، ہماری جان چھوڑو. تو یار دیکھو، رمیز الدین کا جو آگے سے رپلائی ہے وہ ہسٹری کا حصہ ہے، اور وہ فکری ہے کہ اس نے کہا بات سنو، لسن مسٹر، یو آر ناٹ پاکستان، وی آر ان میجورٹی، وی آر پاکستان، وہی آپ پاکستان. وی آر پاکستان، اور تم نے اگر علیحدہ ہونا ہے تو تم علیحدہ ہو جو، ہم نہیں علیحدہ ہو سکتے. یار یہ ان کا بیچاروں کا جو تھا مائنڈ سیٹ تھا، یہ ان کی سوچ تھی. لیکن اب میں یہاں پہ بیٹھ کے گالیاں نہیں نکال سکتا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں. لیکن جو ہمارے ان پولیٹیشنز کا اور فوجی ڈکٹیٹروں کا جو رول تھا، ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ ان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ ان کو ہاتھ بھی ان کے آگے جوڑیں کہ ہماری جان چھوڑو، اور ان کے سر بھی پھاڑیں گے ہماری جان چھوڑو. اچھا، میں پہنچا 1996 تک، تو اس میں 65 کی وار بھی آ گئی، 66 تک. اچھا، اس سے پہلے جب انہوں نے شیخ مجیب نے اپنے 6 پوائنٹس جو تھے، اب 6 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ یار یہ تو ہمیں کچھ دیتے نہیں ہے کھانے کو، نہ یہ ہمیں ہمارے رائٹس دیتے ہیں، نہ پولیٹیکل رائٹس دیتے ہیں، نہ پیسے دیتے ہیں، نہ ہمیں آئیڈینٹی دیتے ہیں، نہ ہمیں ریسپیکٹ دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وی آر پاکستان، لیکن ہمیں تم پہ ٹرسٹ نہیں ہے. یہ اسی طرح انہوں نے کہا جیسے آج سندھ کہتا ہے پنجاب کو کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں، تم پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے ہمیں. یہی بات ہے نا کہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تم لوگ کمبختوں نکال لو گے وہاں سے 4 نہریں، تو ہماری ٹیل اینڈ پہ جو پانی بڑی مشکل سے پہنچتا ہے وہ بھی نہیں پہنچے گا. تو وہی بات بنگالی کہتے تھے اس زمانے میں کہ ہمیں تو تم پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، 6 نکات میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھے وہ یہ تھا: کرنسی علیحدہ، زبان ان کی علیحدہ، ڈیفینس کے لیے ان کی پیراملٹری فورسز علیحدہ، بینک ان کا علیحدہ، امپورٹ ایکسپورٹ ان کی علیحدہ، اور ایک دو چیزیں اور تھی میرے ذہن میں نہیں. اینی وے ایوری تھنگ ان کی علیحدہ تھی. ایک کنفیڈریشن تھی ہلکی سی کہ ٹھیک ہے وی آر ٹوگیدر، ایک کنفیڈریشن تھی. 6 نکاتی پوائنٹ یہ تھا. اب 66 میں جب اس نے یہ 6 نکاتی ایجنڈا دے دیا اپنا، اور ایوب حکومت جو تھی وہ سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ ریاست کے خلاف ہے، حکومت کے خلاف ہے، اور بنگالی جو تھے وہ ظاہرہ سمجھتے تھے کہ ہمارا معاشی، معاشرتی اور ترقی کے حوالے سے یہ سب پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر بھی پاکستان سے کم تر ہیں تو ہمیں اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے، ان کی بحالی کے لیے ان سب نکات پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. مئی 1966 کو مجیب صاحب کو دوبارہ قید میں کر لیا جاتا ہے، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں ریاست کے خلاف ایک ایجنڈا رکھتے ہیں، آپ جو ہیں وہ ریاست کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، آپ کا یہ 6 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ ملک کی نظریاتی اور اس کی نظریات اور سالمیت کے لیے خطرہ ہے. اچھا، یہ بات جب ہوتی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اگرتلہ سازش کیس کا جو بھانٹا 1968 میں وہ پھوٹ جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسوں کے لین دین میں، جیسے میں نے ذکر کیا تھا وہ کہ ایک ان کے
کمانڈر تھے وہ بیریا کے، وہ اس میں شامل تھے، باقی بہت سارے لوگ شامل تھے، کوئی پیسوں کا لین دین تھا، ان کے اندر کوئی آپس میں کوئی معاملات گڑبڑ ہوئے جس کے نتیجے میں مخبری ہو گئی۔ مخبری ہوئی تو بات جو تھی وہ لیک آؤٹ ہو گئی، ISI کو پتہ چل گئی۔ اب جب یہ بات لیک آؤٹ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، بہت سارے آرمی افسر، بہت سارے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب ان سارے معاملات میں جو بیس بنتی ہے وہ بنتے ہیں جناب شیخ مجیب کی ذات۔ اب جو جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ان کو ملی ہے اس زمانے میں، اس کے اندر شیخ مجیب کا نام نہیں تھا، اور یہ جو آرمی کے اور جو ایئر فورس کے اور جو نیوی کے جونیئر افسران تھے، ان سب کا اس کے اندر ذکر تھا۔ شیخ مجیب صاحب کے میں نے نکالے ہوئے ہیں اقتباس، کچھ ان کے بیانات ہیں جو انہوں نے حراست میں دیے ہیں، جس کے اندر انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں اس سازش میں شامل نہیں ہوں، لیکن جونیئر لوگ اس میں شامل ہیں، میں پولیٹیکل لیڈر ہوں، میرے کہنے پہ میری قوم میرے پیچھے چلتی ہے، تو ان لوگوں کو ڈیل کرنا میرے لیے کون سا کام تھا؟ یعنی اگر میں چاہتا تو میں ان لوگوں کو سمجھا سکتا تھا، میں باہر ہوتا، میں تو تم لوگوں کی قید میں ہوں۔ تو اس لیے وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے شیخ مجیب جو تھے۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ ملتے تھے، تو میں نے پہلے جیسے بتایا کہ سیاستدان سب سے ملتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ سیاستدان جو ہے ان کے دروازے جو ہیں ہر قسم کی لیڈرشپ کے لیے، ہر موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ ابھی ٹائم کتنا رہتا ہے ذرا پلیز؟ میرا خیال ہے کہ علی بھائی یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں، کیونکہ اب ہم بالکل قریب پہنچ گئے ہیں سکوت ڈھاکہ کے، تو زیادہ ٹھیک ہے۔ اگرتلہ سازش کیس جو ہے نا، اس کو میں تفصیل سے ذرا پھر دوبارہ یہیں سے شروع کر کے، تو بالکل ٹھیک ہے، تو اگلی ٹھیک ہے قسط میں ناظرین، ہم ساری بات۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا علی بھائی نے بہت تفصیل سے بتایا سارے معاملات کا، اور ہم نے بنگالیوں کی سیاسی بصیرت اور ان کی تاریخ اور تمدن کا تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ آخر روٹس کیا تھی سکوت ڈھاکہ کی۔ تو پھر ہم دوسری قسط میں یہیں سے آگے بات جوڑیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ سکوت ڈھاکہ کیسے ہوا۔ اچھا جی، خدا حافظ۔